हिमालय किस्त नंबर 196। तकरीबन 4:30 बजे उसकी मुलाकात अपने इंस्ट्रक्टर से हुई, जो आज 5 बजे उसे चार्ट के मुताबिक वर्जिश कराने वाला था। इंस्ट्रक्टर ने मुस्कुराते उसे पहली मश्क में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और फिर कहा, कुव्वत बर्दाश्त के रिकॉर्ड में तुमने एक शानदार इजाफा किया है और तुम्हें 1000 में से 998 नंबर दिए गए हैं, जबकि आज से 3 साल पहले एक अफ्रीकी नौजवान को कुव्वत बर्दाश्त के सिलसिले में 996 नंबर दिए गए थे। इस तरह तुमने हाईशून में एक खुसूसी मुकाम हासिल कर लिया है, यानी अब तुम्हारा शुमार उन लोगों में होगा जो यहाँ कुछ खुसूसी रिकॉर्ड कायम करते हैं। उनके लिए बहुत सी मराहत शुरू हो जाती हैं। अदनान ने कोई जवाब नहीं दिया। उस शाम की मशक से उसे 7 बजे फुर्सत मिली और 7:30 बजे जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर उसे माइकल की शक्ल नजर आई। एंजा ओलिवर का ये दिलचस्प फैक्ट्री इस वक्त भी चेहरे पर लातादाद हमाकते सजाए हुए कमरे के दरवाजे के सामने स्टूल पर बैठा हुआ था। अदनान को देखते जल्दी से स्टूल से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खुशगवार तासुरात नहीं थे। अदनान उसे देखकर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, ओ डियर माइकल, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे इंतहाई दुख हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? सेक्रेटरी ने अपने लिबास को ऊपर से नीचे तक देखते बुरा मानने वाले अंदाज में कहा कि तुम्हारी ड्यूटी मेरे चपरासी की हैसियत से लगा दी गई है। स्टूल पर तुम इसी अंदाज में बैठे हुए थे। सेक्रेटरी को शायद पहली बार एहसास हुआ कि उसे स्टूल पर नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन इस वक्त उसने इस बारे में नहीं सोचा था। वो अदनान के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ था कि हाईशून का एक मुलाजिम इधर से गुजरा और उसने अजराहे करम उसे बैठने के लिए स्टूल दे दिया था। माइकल ने स्टूल को ठोकर लगाई और गुस्सीले लहजे में बोला, यहाँ के लोग इंतहाई बदतमीज़ और जाहिल मालूम होते हैं। मैं एंजा ओलिवर का सेक्रेटरी हूँ मिस्टर बूचर। मेरा मतलब है मिस्टर प्रिंस। किसकी मजाल है कि मुझे कोई और मुलाजमत पेश कर सके? ओह अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई, सॉरी। क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? अदनान ने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए कहा और सेक्रेटरी भी उसके पीछे अंदर आ गया। हाँ, तुम नहायत चालाक आदमी मालूम होते हो। जब से तुम बूचर से प्रिंस बने हो, वो अहमक लड़की पागल हो गई है। 1 मिनट। अदनान ने जेब से नोटबुक निकालते हुए कहा और फिर बॉल पॉइंट्स उस पर लिखने लगा। अहमक लड़की? क्या लिख रहे हो? सेक्रेटरी उचक उचक कर उसे देखने लगा। अहमक लड़की, अदनान ने जवाब दिया। वो सेक्रेटरी हवनकों की तरफ से देखने लगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? इससे क्या दुश्मनी है? अरे खुदा के लिए मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। भला तुम्हें क्या मिलेगा अगर मुझे कोई नुकसान पहुंच जाए? नहीं, ये कुछ और मामला है। अदनान ने नोटबुक में लिखते हुए कहा। क्या मामला है? सेक्रेटरी का आया। इसके बारे में इस वक्त तुम्हें बताऊंगा जब इसकी जरूरत पेश आएगी। बैठो। सेक्रेटरी धम से सोफे पर बैठ गया। उसकी फटी फटी आंखें अदनान पर जमी हुई थी। अदनान ने लिबास तब्दील करते हुए कहा, हाँ अब बताओ, तुम्हारी शान नुज़ूल किस सिलसिले में हुई है? सेक्रेटरी चौंक पर जल्दी से बोला, मिस एंजा ओलिवर चाहते हैं कि रात आप उनके साथ डिनर करें। ओह, कहाँ? उनके कमरे में, माइकल ने जवाब दिया। डियर माइकल, एंजा ओलिवर से कहो कि वो आज डाइनिंग हॉल में मेरे साथ खाना खाए, मुझे खुशी होगी। इसका फैसला मैं पहले ही कर चुका था। यानी उल्टी दावत? मिस्टर, जो कुछ तुम्हें कहा जा रहा तुम वही करो। अदनान ने जेब से नोटबुक निकालकर उसे बॉल पेन से ठोंकते हुए कहा और माइकल का चेहरा जर्द हो गया। बेहतर है, मैं इतला दे देता हूँ। वो फुर्ती से उठा और मजीद कुछ कहे बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अदनान ने नोटबुक जेब में रख ली थी। इसके बाद उसे एंजा ओलिवर की तरफ से कोई हिदायत न मिली तो वो वक्त मुकर्रर पर डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। उसकी मेज़ का वेटर वही था जिसके साथ उसने साजबाज कर ली थी। एंजा ओलिवर भी थोड़ी देर के बाद हंसती मुस्कुराती उसके पास पहुंच गई। उसने एक खूबसूरत लिबास जेबतन कर रखा था। बिलाशुबा हसीन शक्ल सूरत की मालिक थी, इसलिए लिबास इन्हें खूब जच रही थी। अदनान ने उसकी पजीराई की और वो बैठ गई। प्रिंस, मुझे बेवकूफ़ समझते हो तुम? ओहो, मैं समझ गया। क्या आपके सेक्रेटरी ने आपसे ये बात कही थी मिस ओलिवर? नहीं, कल तुमने मुझे जिस तरह बेवकूफ़ बनाया, पहले तो मैं सच में इस पर गौर करती रही, बाद में बड़ी शर्मिंदगी हुई मुझे। हम मिस ओलिवर बंदर के भेजे इंसानी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। आप एक मरतबा उन्हें इस्तेमाल करके देखें, ज़िंदगी का रुख ही बदल जाएगा। उफ, कितनी घिनौनी बातें करते हो तुम। मैं जानती हूँ कि सब मजाक है, इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल आपके लेना पसंद करेंगी। मैं तुम्हारी दावत करना चाहती थी लेकिन तुमने कबूल नहीं की। कोई हर्ज नहीं, यहाँ सही, आज तुम मेरी पसंद का खाना खाओगे। मैं इस सिलसिले में माज़ूर ख़्वाह हूँ। आप शायद मेरी रियासत के बारे में कुछ नहीं जानती। लोगों का ख्याल है कि पहाड़ों की रियासतों के उसूल और उनका तर्ज ज़िंदगी आम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने यूरोप में आँख खोली है, इसलिए मेरे अंदर नुमायाँ तब्दीलियाँ हो गई हैं, लेकिन अपने रस्म व रिवाज, अपने यहाँ के खानों को मैं दूसरी तमाम चीज़ों से अफसल समझता हूँ, इसलिए माज़रत ख़्वाह हूँ। अब अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर दीजिए और मुझे मेरी पसंद का खाना खाने दीजिए। अदनान ने कहा।
اینزا اولیور اب بھی اسے مذاق کے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بولی، تم اپنے پسند کا کھانا منگوا لو۔ ویٹر، اس نے ویٹر کو آواز دے کر مینو طلب کر لیا اور پھر چند چیزیں منتخب کر کے اسے نوٹ کرا دیں جو تھوڑی دیر میں اس کی میز پر سرو ہو گئیں۔ عدنان نے ویٹر کی طرف دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، میرا کھانا لے آؤ۔ ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا۔ اینزا اولیور نے پلیٹ عدنان کے آگے سرکائی تو عدنان نے پھر معذرت آمیز انداز میں کہا، مس اولیور پلیز، آپ لیجیے، میری پسندیدہ خوراک آ رہی ہے۔ اور جب یہ پسندیدہ خوراک اینزا اولیور کے سامنے پہنچی تو اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ وہ جلدی سے کرسی پیچھے سرکا کر اٹھ گئی۔ نفیس قسم کے برتنوں میں بندروں کے 3 سر رکھے ہوئے تھے۔ برتنوں کی تہہ میں تھوڑا سا خون پھیلا ہوا تھا، بالکل کٹے ہوئے تازہ سر معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک گوشت کا لوتھڑا بھی ایک بڑی سی ڈش میں نظر آ رہا تھا۔ لوگوں نے چونک چونک کر اس کے دیکھا اور پھر ایک تماشا سا لگ گیا۔ عدنان نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائی اور پھر سر بھیجے میں بولا، براہ کرم آپ لوگ اس طرح ہمیں تماشا نہ بنائیے، اپنی اپنی میزوں پر جا کر بیٹھیے۔ لوگوں نے اس کی بات کا نوٹس لیا تھا لیکن بے شمار نظریں اب اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اینزا اولیور کو چکر آ رہے تھے اور مائیکل اس کے پیچھے ایسا پوز بنائے ہوئے کھڑا تھا جو ہی اینزا چکرا کر زمین پر گرے اسے سنبھال لے۔ عدنان نے بندر کے سر کا ڈھکن اٹھایا اور پھر چمچے سے اس کے اندر کا بھیجا کھانے لگا۔ اینزا کی دوسری چیخ بلند ہوئی اور وہ بڑے اطمینان سے مائیکل پر ڈھیر ہو گئی۔ بدقسمتی سے مائیکل اس وقت اس کی طرف متوجہ نہ تھا، چنانچہ وہ بھی اولیور کے ساتھ زمین پر آ رہا۔ ڈائننگ ہال میں موجود بہت سے لوگ اینزا اولیور کے قریب پہنچ گئے تھے، جبکہ عدنان نہایت اطمینان سے نامنیاد بندروں کے بھیجے پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف رہا۔ اس نے اینزا اولیور کے بے ہوش ہو کر گرنے کی کوئی پرواہ نہ کی تھی۔ مائیکل بے ہوش اینزا کو 2 افراد کی مدد سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ لوگوں نے عدنان کی لاتعلقی کو بہت محسوس کیا تھا۔ ڈائننگ ہال میں بیٹھے بیشتر لوگوں کی نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی حرکات لوگوں کو عہد قدیم کے انسانوں کی یاد دلا رہی تھی، لیکن نہ ہی شون کے قواعد کے مطابق کسی نے بھی اسے ٹوکنے کی جرات نہ کی تھی۔ البتہ ہر شخص کے دل میں اس کے لیے تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر عدنان نے اطمینان سے واش بیسن پر ہاتھ دھوئے اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے سینے میں قہقہے مچل رہے تھے، ممکن ہے اینزا اولیور اب اس کی جانب رخ بھی نہ کرے۔ دوسرا دن کالگن کے لیے مخصوص تھا۔ کالگن صبح 10 بجے عدنان کے کمرے میں آ گیا۔ معاف کرنا پرنس عدنان، تم بھی کیا سوچتے ہوگے میرے بارے میں، لیکن میں تمہاری طبیعت کا چارٹ دے کر آ رہا ہوں۔ تمہارا آج کا پروگرام بھی 7:30 بجے ہے، گویا باقی دن کی چھٹی۔ چنانچہ اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے میں نے تم سے چند مشورے کر لینا ضروری سمجھا ہے۔ اس دوران تمہاری ملاقات جین ڈونالڈ سے ہوئی؟ عدنان نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے میرے کمرے میں کئی چکر لگائے، لیکن خوش قسمتی سے میں اس کے ہتھے نہ چڑھ سکا، کالگن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کہیں وہ آج لنچ سے معذرت تو نہیں کر لے گی، اس لیے تمہیں تلاش تو نہیں کر رہی؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، دعوت چونکہ تمہاری طرف سے ہے اور آج کل وہ تمہارے لیے بھونک رہی ہے، اس لیے ذرا سکون ہے۔ احمق ہو تم، عدنان نے جھیمتے ہوئے انداز میں بولا۔ کیوں میرے بھائی؟ کالگن نے تمسخرانہ انداز میں بھویں اچکا کر پوچھا۔ اگر بقول تمہارے وہ میرے لیے بھونک رہی ہے تو پھر تمہیں کیا تشویش ہے؟ کیوں بیچاری کو 1 مہینے کے لیے مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ اس سلسلے میں کیا کہوں، بس یوں سمجھ لو میں خوفزدہ ہوں، کالگن نے جواب دیا اور عدنان ہنسنے لگا۔ پھر وہ وقت مقررہ پر میس میں پہنچ گیا جہاں جین ڈونالڈ ان کی منتظر تھی۔ اس کے چہرے سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی خیال سے متردد ہے۔ بلا شبہ کالگن کا یہ خیال درست معلوم ہوتا تھا کہ اب جین ڈونالڈ نے اپنی تمام تر توجہ عدنان پر منتقل کر رکھی تھی۔ کالگن سے زیادہ اس نے عدنان کا پرجوش خیر مقدم کیا تھا۔ اپنی مخصوص میز پر پہنچ کر تینوں بیٹھ گئے۔ جین ڈونالڈ عدنان سے اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگی اور کالگن میز کی سطح پر طبلہ بجاتے ہوئے پاؤں تھرکاتا رہا۔ اس نے دونوں کی گفتگو میں دخل دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر جب ویٹر مینو کارڈ لے کر آیا تو کالگن اس سے جھپٹ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ کھانے کے معاملے میں جین ڈونالڈ کی کمزوریاں کیا ہیں، چنانچہ چند لمحات میں ویٹر نے میز بھر دی اور کالگن بڑے مخلصانہ انداز میں جین ڈونالڈ کی پذیرائی کرنے لگا۔ کھانے کے معاملے میں جین ڈونالڈ واقعی کچی تھی۔ اپنی پسندیدہ ڈشیں پا کر وہ بے قابو ہو گئی۔ عدنان متحیرانہ انداز میں اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جین ڈونالڈ اس طرح ماحول سے بے خبر ہو گئی تھی جیسے وہ مکمل یکا و تنہا ہو۔ کافی دیر کے بعد سر اٹھایا، حیرت ان دونوں کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ آپ لوگ بھی تو کچھ لیجئے نا۔ لے رہے ہیں، تم اطمینان سے مصروف رہو، کالگن پیار بھرے انداز میں بولا۔ وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ جین ڈونالڈ جتنا کھا چکی تھی وہ کالگن کے لیے اطمینان بخش تھا۔ کھانے کے بعد جین ڈونالڈ تھوڑی دیر تک گفتگو کرتی رہی، پھر اس نے اٹھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ دراصل پرنس، آج میری پرفارمنس سستی ہے۔ وہ جملہ دھڑا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ دفتر عدنان اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار دیکھے۔
غالباً اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ چند لمحات اس کیفیت کے شکار رہے، پھر بولی، آئیے پرنس چلیں، یقیناً اب ہم ملتے رہیں گے۔ میس سے باہر نکلنے کے بعد کولگن نے سب سے پہلے جین سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، جین، میں تمہارے ارینا میں ضرور آؤں گا، مجھے یقین ہے کہ تم آج ننچکو کا آخری اعزاز بھی جیت لو گی۔ پھر جین کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ عدنان کو خدا حافظ کہہ کر کھسک گیا۔ عدنان اس کی اشارت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حالانکہ اس وقت عدنان کو جین کے ساتھ تنہائی کے لمحات میسر ہوئے تھے، لیکن وہ اس وقت بدحواسی کا شکار تھی، چنانچہ وہ بھی رخصت ہو گئی۔ عدنان مسکراتا واپس اپنے کمرے میں چل پڑا۔ خواہشوں کی دلچسپیاں عدنان کا دل مو چکی تھیں اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ تربیت کا یہ عرصہ بہت خوشگوار گزرے گا، لیکن اپنے مشن کو بھولنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ 3 بجے وہ تیار ہو کر باہر نکلنے لگا تھا کہ کولگن پھر پہنچ گیا۔ اس نے گرم جوشی سے عدنان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، عزیز دوست، حالات میرے موافق ہوتے جا رہے ہیں، بس اب تمہارا کام یہ ہے کہ لیزا کی محبت کو کامیاب بناؤ۔ کولگن، اب مجھ پر اتنی ذمہ داریاں نہ ڈالو کہ میں تم سے بھاگنے لگوں۔ براہ کرم لیزا کی ملاقات مجھ سے نہ کرانا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے، اپنی راہ میں کانٹے بوں۔ مجھے تو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر آج جیل ڈونالڈ کے ساتھ یہ خطرناک مذاق بھی نہ کیا جاتا تو تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس کی ہر ادا بتاتی ہے کہ وہ تمہاری طرف راغب ہے۔ اگر وہ ننچاکو کا مقابلہ جیت بھی جاتی تو میرا خیال ہے میرے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام ملتوی کر دیتی۔ عدنان مسکراتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ارینا نمبر 3 میں داخل ہو گئے، جہاں ننچاکو کے مقابلے شروع ہو چکے تھے۔ جین ڈونالڈ سامنے کے رخ پر کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی مد مقابل اسے تھوڑے فاصلے پر موجود تھی، لیکن جین ڈونالڈ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن اب کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی مد مقابل اس کے مقابلے میں بڑی چاقو چوبند نظر آ رہی تھی۔ عدنان اور کولگن اس سے کافی فاصلے پر تماشا دیکھنے والوں کی گیلری میں تھے، اس لیے جین ڈونالڈ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے نام پکارے گئے اور جین ڈونالڈ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ارینا میں داخل ہو گئی، جب اس کی مد مقابل ننچکو کو گھما رہی تھی۔ جین کے اندازے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ فٹ نہیں ہے۔ مقابلہ شروع ہوا اور جیسا کہ ان دونوں کو اندازہ تھا، جین اپنے مد مقابل پر حاوی ہونے میں ناکام رہی۔ وہ مسلسل چوٹیں کھا رہی تھی اور اس کے پوائنٹ کم ہوتے جا رہے تھے۔ مقابلہ تقریباً 13 منٹ جاری رہا اور جین کے مد مقابل اس سے کئی بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کر چکی تھی۔ اس کے بعد دوسرے مقابلے شروع ہوئے، لیکن جین ارینا میں نہ رکی۔ عدنان نے بھی اٹھنے کا ارادہ کیا تو کولگن نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا، نہیں پرنس، بس تھوڑی دیر اور، وہ ذرا اپنے کمرے میں چلی جائے، اس کے بعد ہم یہاں سے اٹھیں گے۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرا مستقبل محفوظ کر دیا۔ عدنان ہنستا ہوا بیٹھ گیا۔ شام کو 7:30 بجے وہ اپنی تربیت گاہ میں پہنچ گیا اور وہاں کے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد ہائی شون کے ایک حسین گوشے میں جا بیٹھا۔ اس وقت وہ یہاں کے ہنگاموں سے دور ہٹ کر اپنے مشن کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ مسٹر ہائی شون کی عقابی نگاہیں اس شخص کا جائزہ لے رہی تھی جس کا نام اس کے فارم پر شیران سلامن لکھا ہوا تھا۔ انسانی نفسیات اور چہرے کی بناوٹ سے کسی شخص کے بارے میں اندازہ لگا لینا ڈاکٹر ہائی شون کے لیے مشکل نہ تھا۔ چنانچہ جس شخص کو انہوں نے شیران سلامن کے ساتھ اس کا کمرہ دکھانے کے لیے بھیجا، اس سے انہوں نے آہستہ سے کہا تھا، اس شخص سے محتاط رہنا، یہ خطرناک آدمی ہے۔ لیکن 2 دن تک شیران نے اپنی کسی خطرناک کیفیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آج اس کی تربیت کا پہلا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ جنرل ڈی نے خصوصی انتظامات کے تحت شیران کو بینکاک بھجوا دیا تھا۔ D3 اس کی نگران کی حیثیت سے ساتھ آیا تھا اور وہاں سے روانہ ہوتے وقت جنرل ڈی نے D3 کو خصوصی ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا، D11 کا تذکرہ کر کے میں تمہیں خوفزدہ نہیں کر رہا۔ میں نے جب تنظیم کی سربراہی سنبھالی تو اس وقت یہ الفاظ واضح طور پر کہے تھے کہ میں ناکامی برداشت نہیں کروں گا، اور آپ لوگوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ آپ اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ بدقسمتی سے Y3 ڈپارٹمنٹ نے بھی شیرانی کا انتخاب کیا تھا اور ناکام رہے تھے۔ میں نے اسی کردار کو ایک چیلنج کی حیثیت سے قبول کیا ہے اور اسی کے ذریعے میں اپنے مشن کی تکمیل کروں گا۔ مسٹر مارلینو شیران کے ہاتھوں بآسانی شکار ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے اس بار وہ کوئی چالاکی نہیں دکھا سکیں گے۔ D3 نے پوچھا تھا، جناب عالی، کیا شیران کو اس کا کردار معلوم ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کے ذہن میں وہ تمام باتیں محفوظ کر دی ہیں جن کا تعلق اس کی کارکردگی سے ہے۔ آپ لوگوں کو اس کا تحفظ کرنا ہے، باقی تمام ذمہ داریاں وہ خود سنبھالے گا، اور اس وقت جب وہ مسٹر مارلینو کا شکار کر لے تو آپ کی ذمہ داری ہے مسٹر مارلینو کو یہاں تک پہنچانے کی ہوگی۔ جنرل ڈی کا منصوبہ بھی انتہائی مؤثر تھا۔ Y3 کا ناکامی کی تمام وجوہات اس کے علم میں آ چکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ مارلینو اور شیران کی وجہ سے پہاڑوں میں تنظیم کا مشن ناکام رہا۔ اگر یہی دونوں کردار دوسری بار اس مشن کی کامیابی کی ذمہ داریاں نئے انداز میں سنبھالے تو
پہاڑوں کے باسیوں کو یہ شبہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ ان کے بغل میں گھونسا کس نے مارا۔ یہ دونوں کردار ان لوگوں کے لیے انتہائی قابل اعتماد تھے اور وہ ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے تھے۔ جنرل ڈی انہی کے ذریعے اپنے منصوبے کی تکمیل چاہتا تھا۔ بہرطور شیران ہائشون میں انتہائی پرسکون تھا۔ جس وقت اس کے ذہن میں جنرل ڈی کی تاریخی ہوئی کیفیت کا غلبہ نہیں ہوتا تھا تو اپنی اصل شخصیت میں ہوتا، لیکن گزرے واقعات اپنے ذہن سے محو کر چکا تھا اور اب اسے ماضی کی کوئی بات یاد نہ تھی۔ جنرل ڈی نے اس کے اندر کی شخصیت کو اسی حالت میں برقرار رہنے دیا تھا سوائے ماضی کی گزری ہوئی داستانوں کے۔ چنانچہ تربیت کا پہلا دن ہائشون کی تاریخ میں ایک اور ریکارڈ کا باعث بنا۔ اس کے انسٹرکٹر حسب معمول قوت برداشت کے مظاہرے کے نمبر نوٹ کیے، لیکن جو شخص اس کے سامنے تھا وہ کسی بھی کیفیت سے زیر ہونے والوں میں سے نہ تھا۔ 1000 میں سے ایک نمبر بھی نہ کاٹا جا سکا، اور جب یہ رپورٹ ہائشون کے سامنے پہنچی تو اسے اپنا ہاتھ نمبروں کے کاغذ پر رکھ دیا اور آگے کو جھک کر آہستہ سے بولا، اس سے ہوشیار رہو۔ شیران کی فطرت میں لاؤبالی پن تھا۔ انسانوں سے متاثر ہونا اس نے سیکھا ہی نہ تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ہائشون میں آئے ہوئے اسے تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا، لیکن اس 1 مہینے میں اس کے تعلقات کام کے لوگوں ہی سے رہے۔ مشق کے وقت وہ باہر نکلتا اور اپنا کام انجام دیتا، اگر دل چاہتا تو پرسکون گوشے میں چہل قدمی کرتا اور واپس اپنے کمرے میں آ جاتا۔ اس نے اپنی شخصیت کو مکمل طور پر کنٹرول میں رکھا تھا اور کسی بھی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ تربیت کے دوران اسے مشق کرانے والے ششدر رہ جاتے، کیونکہ بعض اوقات انہیں محسوس ہونے لگتا کہ شیران تو خود انہیں کچھ سکھانے آیا ہے۔ وہ انتہائی مضبوط لڑاکا تھا، مارشل آرٹس کے بہت سے مرحلوں سے بہت آگے کی چیز۔ پھر وقت آیا جب اسے مسٹر ہائشون کے پاس پہلے امتحان کے لیے پہنچنا تھا۔ ہائشون نے اس کی ذہنی قوتوں کا جائزہ لیا اور ایک خاص بات نوٹ کی۔ شیران کے اندر بے پناہ صلاحیتیں تھیں، لیکن اس کی فطرت ان صلاحیتوں سے کام لینا نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف ایک چیز کا عادی تھا، جو کام زبان سے نہ بن سکے اسے ہاتھوں سے پورا کرو۔ اس کے لیے درخواست کرنے والوں نے اس بات کا خاص طور سے اظہار کیا تھا کہ اس کی فطرت سے یہ چیز ختم کی جائے اور اسے جسم کے استعمال کے ساتھ ذہن کے استعمال کی تربیت بھی دی جائے۔ مسٹر ہائشون نے اس کا جائزہ لینے کے بعد اس کی تربیت کا آغاز کر دیا۔ جو سوالات شیران سے کیے گئے تھے ان کے جوابات نامکمل تھے۔ مثلا انہوں نے شیران سے پوچھا کہ زندگی گزارنے کے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو جواب ملا طاقت۔ مسٹر ہائشون نے سوال کیا، طاقتوں کی مختلف اقسام ہوتی ہے، ذہنی طاقت، جسمانی طاقت، ان میں سے کون سی طاقت زیادہ مؤثر ہے؟ جواب ملا، جو وقت پر ساتھ دے جائے۔ مقصد اپنے مد مقابل کو شکست دینا ہوتا ہے۔ ہائشون نے اس کی فائل تیار کر کے متعلقہ لوگوں کو دے دی اور اس کی تربیت کا آغاز ہو گیا۔ شیران اپنے طور پر مطمئن تھا۔ اس کی فطرت میں یہ کیفیت پیدا کر دی گئی تھی کہ کسی بھی مصروفیت میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ نہ کرے اور وہ اپنے مشاغل میں دلچسپی لیتا رہے۔ عمدہ خوراک اور آرام دہ رہائش کا ابتدائی سے شیران کی ضروریات رہی تھی۔ اس سے زیادہ کہ انسان نہیں تھا وہ۔ ماضی میں اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے وہ صرف حالات کے پیدا کرتا تھے، ورنہ شاید اس کی کہانی یہ رخ اختیار نہ کرتی۔ مد مقابل کو نیچا دکھانا، خود کو برتر سمجھنا اس کی فطرت تھی اور یہ فطرت آج بھی برقرار تھی۔ ہائشون میں آمد جنرل ڈی کی خواہش کے مطابق تھی، اس لیے وہ یہاں کے ماحول کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا تھا۔ یا جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے لیے غیر دلچسپ نہیں تھا، اور یہاں جو لوگ موجود تھے ان سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چنانچہ وہ پرسکون وقت گزار رہا تھا اور D3 اس کے بارے میں جنرل ڈی کو جو رپورٹیں دے رہا تھا وہ نہایت اطمینان بخش تھی۔ اس کا ثبوت ایک دن ایرینا میں ملا۔ شیران کا مد مقابل ایک امریکی تھا۔ وہ نہ صرف شیران سے زیادہ قوی ہیکل تھا بلکہ اب تک بڑی زبردست پرفارمنس دیتا آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کا سامنا شیران سے ہوا تو اس کی آنکھوں میں حقارت اور ہونٹوں پر مضحکہ اڑانے والی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تمہیں میرے مقابل نہیں آنا چاہیے تھا، وہ شیران کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی لہجے میں بولا۔ کیوں؟ شیران آہستہ سے بولا، دراصل میں مشق کے دوران بھول جاتا ہوں کہ میں مشق کر رہا ہوں، اور عموماً میرے مقابل اسٹیچر پر جاتے ہیں۔ میں بھی کچھ دن آرام کرنا چاہتا ہوں۔ شیران بھی مسکرا کر پرسکون لہجے میں بولا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ پھر تم نے صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے، امریکی بولا۔ اس کے ساتھ اس نے جسٹو کا داؤ آزمایا، لیکن شیران نے تیزی سے پیچھے ہٹتے اس کا وار خالی جانے دیا اور جوابی حملہ کرنے کے بجائے اس کی ٹانگ کو چھو کر چھوڑ دیا۔ امریکی تیزی سے مشینی انداز میں اس کے چاروں طرف گھوم رہا تھا اور شیران کو مسلسل پیچھے ہٹنا پڑ رہا تھا۔ یہ حرکت کسی بھی حریف کو تیش دلانے کے لیے کافی تھی، لیکن شیران اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ امریکی نوجوان کا خیال تھا کہ اس طرح اس کا حریف بوکھلا جائے گا اور تیش میں آ کر اندھا دھند اس پر حملہ ور ہوگا، کیونکہ اب تک اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیران بڑے پرسکون انداز میں اپنا دفاع کر رہا ہے، جبکہ خود اس کی قوت ہی زائل ہو رہی ہے۔
مسلسل گھومنے سے اسے چکر بھی آ رہا تھا۔ وہ رکا تو اس کے اعصاب قابو میں نہ تھے، اور اسی وقت شیران نے سنبھل کر اس کی ران پر ایک ضرب لگائی اور پھر دوسری لات اس کی پیشانی پر رسید کر دی۔ امریکی نوجوان فضا میں اچھلا تو شیران نے پھر اس کے پاؤں پر روک کر دوسری لات اس کی کمر پر جما دی۔ ہائشون کا اصول تھا کہ مد مقابل اگر زمین پر گر جائے تو اسے ضرب نہ لگائی جائے، لیکن اگر وہ زمین سے اوپر ہو یا اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہو تو اس کی مسلسل پٹائی کی جا سکتی تھی۔ چند لمحات قبل لوگ امریکن جوان کا کمال دیکھ رہے تھے اور اس کے پارا سے بدن کی تعریف کر رہے تھے۔ مد مقابل پر اس طرح گھوم کر مسلسل حملے کرنا اور کرتے رہنا کمال کی بات تھی۔ ان کے خیال میں امریکی جوان نے پہلے مرحلے پر اپنے مقابل کو نروس کر دیا ہے، لیکن اب وہ دوسرا منظر ان کے سامنے تھا۔ پاؤں کی ضربوں سے شیران اسے مسلسل اچھال رہا تھا اور اس کی حالت کسی فٹ بال کی سی ہو گئی تھی جو پے در پے کیکوں کے باعث زمین پر نہیں آتا۔ امریکی کی حالت انتہائی دگرگو ہو رہی تھی۔ بلاخر انسٹرکٹر نے آگے بڑھ کر اس خونی مقابلے کو رکوایا۔ اس نے عقب سے آ کر شیران کو تھام لیا۔ شیران نے پلٹ کر اسے دیکھا تو انسٹرکٹر کے بدن میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ دیکھنے والی یہ آنکھیں انسانی آنکھیں نہیں تھیں، ان آنکھوں میں جہنم سلگ رہا تھا۔ وہ جو کہنا چاہتا تھا بھول گیا، لیکن شیران اصول کے مطابق اس کے سامنے جھکا تھا۔ اس دوران امریکی نیچے گر پڑا تھا۔ کیا حکم ہے سر؟ شیران نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ شاید بے ہوش ہو چکا ہے، انسٹرکٹر نے کہا۔ اوہ بہتر ہے۔ شیران گردن خم کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ ارینا میں نہ جانے کتنی دیر تک تالیاں گونجتی رہی تھی، لیکن شیران ان تالیوں سے بے نیاز وہاں سے اٹھایا۔ اب اس کے یہاں رکنے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ واپس چلا آیا۔ مسٹر ہائشو نے اس مقابلے کی فلم دیکھی تو صورتحال ان کے علم میں لائی جا چکی تھی۔ امریکی نوجوان کی جو گفتگو سنی اور شیران کے چہرے کے ایک ایک کلوز اپ کو سٹیل کر کے دیکھا گیا تو پھر انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہ شخص اپنے تربیتی مراحل جس پر رفتاری سے طے کر رہا ہے وہ شاید ہائشون میں ایک نیا ریکارڈ ہوگا۔ جس مقصد کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا ہے، بس اب یوں سمجھ لو کہ اس کے امتحانات باقی رہ گئے ہیں۔ اینزا اولیور اس دن کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ غالباً یہ چوتھا روز تھا، لیکن 2 دن سے عدنان اس کے سیکرٹری کو مسلسل اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھ رہا تھا۔ مائیکل احمق سا آدمی تھا اور عدنان کو اس کی شخصیت خاصی دلچسپ معلوم ہوتی تھی۔ اس شام کو عدنان ہائشون کے ایک پرسکون گوشے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ یہ لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی جس کے اوپری سروں پر پھول کھلے ہوئے تھے۔ گھاس اتنی اونچی تھی کہ آدمی اس میں بآسانی چھپ کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ عدنان نے حسب معمول مائیکل کو اپنے تعاقب میں دیکھا تو اسے شرارت سوچی۔ وہ آگے بڑھ کے اس طرح گھوما جیسے ایک لمبا راستہ طے کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ اسی گھاس کے جھنڈ میں گھس گیا جو قریب ترین تھا۔ 1 یا 1.5 منٹ گزرا کہ اس نے مائیکل کو چوروں کی طرف اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی جیسے ہی مائیکل گھاس کے جھنڈ کے قریب پہنچا، عدنان نے اسے بازو میں دبوچ کر اپنے قریب کر لیا۔ مائیکل کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ اس نے سیمیو نگاہوں سے عدنان کو دیکھا اور پھر اس کی گریب سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش انہی جھاڑوں میں چھپا دوں۔ عدنان اپنی آواز میں سفاکی پیدا کرتے ہوئے بولا۔ لاش؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ مائیکل ہکلاتے بولا۔ بس میرے فیصلے اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ ارے واہ، میں انسان نہیں کیا؟ یہ نہیں کر سکتے تم، بالکل نہیں کر سکتے۔ مائیکل پھر اس کی گریب سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن عدنان اسے بازوں کو پکڑ کر زمین سے اونچا اٹھا لیا تھا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ کیا واقعی؟ ہاں، آخری فیصلہ یہ میرا، اس میں کچھ تبدیلی کر دو پلیز، مجھے چھوڑ دو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ اور روندھی ہوئی آواز میں بولا، صرف ایک شرط پر۔ عدنان نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم کل سے میرا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ آہ میری بدقسمتی، نیچے اتار دو تو بتا دوں گا، مائیکل نے نڈھال لہجے میں کہا، اور عدنان نے اسے کھڑا کرنے کے بجائے بٹھا دیا اور پھر وہ خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مائیکل نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر آہستہ سے بولا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ ہاں، اور تم جانتے ہو کہ میری ڈیوٹی کون لگا سکتا ہے؟ دراصل وہ تمہاری شخصیت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہے۔ اس کا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ عجیب و غریب کیفیت رکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اتنا شاندار شخص، ایک ریاست کا شہزادہ، لیکن کیسی گندی عادتوں کا شکار ہے۔ وہ جاننا چاہتے کہ تمہاری مصروفیات اور کیا کیا ہیں۔ کہاں اس وقت وہ میس میں موجود ہے؟ آؤ میرے ساتھ چلو۔ دیکھو دوست، غلط خیال دل میں آیا ہے تو مجھے ہلاک کر کے جھاڑوں میں چھپا دو، مائیکل نے بے بسی سے کہا، ورنہ وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر یہ اندازہ لگائے گی کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اور اس کے بعد اس کی دی ہوئی اذیتوں کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ وہ کیا اذیتیں دیتی ہیں تمہیں؟ عدنان نے اپنی مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ میرا شجرہ نسب کھول کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب تم دیکھو نا، میرے خاندان میں کوئی خرابی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو اپنا خاندان ترتیب نہیں دیا تھا۔ وہ مجھے میرے خاندان کے بارے میں تانے دے دے کر زندہ درگور کر دیتی ہے،
وہ مجھے بتاتی ہے کہ دراصل میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے اتنے بڑے منصب کے لیے منتخب کیا جاتا، لیکن اس کے خاندان کا احسان ہے کہ اس نے میرے خاندان کو اتنی عزت بخشی۔ اب انسان ہر وقت اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا نا مسٹر بوچڑ، میرا مطلب ہے مسٹر پرنس، مائیکل نے کہا، اور عدنان ہنسنے لگا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو میرا پیچھا کرتے رہو، اور میں میز کی جانب چل پڑا۔ اینزا اولیور ایک میز پر اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے عدنان کو نہیں دیکھا تھا۔ عدنان کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تو اس کے حلق سے ہلکی سی آواز نکل گئی اور وہ کرسی کی پشت پر ٹک سی گئی۔ بہت نفرت کرتی تم مجھ سے اینزا اولیور، عدنان نے کہا، اور وہ ایک دم آگے جھک آئی لیکن پھر پیچھے ہٹ گئی۔ بڑا مشینی سا انداز تھا، اس میں حماقت شامل تھی۔ تو اس نے پریشان لہجے میں کہا، نہیں، میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی، مگر پرنس تمہاری حرکت میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی حرکت؟ عدنان نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ وہ بندروں کے بھیجے اور کچا گوشت۔ یہ میری بدنصیب ہے مس اولیور، عدنان سرد آہ بھر کر بولا۔ کیا مطلب یہ کہ یہ سب کچھ میری خاندانی مصیبتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں جس ماحول میں پروان چڑھا ہوں، جب میں نے پرورش پائی، جو کچھ دیکھا، وہ سب کچھ خود بھی کرتا ہوں۔ اب تم بتاؤ، میری پسندیدہ خوراک وہی تھی تو میں کیا کرتا؟ تمہیں گھن نہیں آتی؟ اینزا ناک سکوڑ کر بولی۔ نہیں، ظاہر ہے بچپن سے اسکادی رہا ہوں، مگر وہ تمہاری ریاست آخر یہ ہے کیا بلا؟ پہاڑوں میں بسنے والے وحشیوں کی ایک بستی جہاں بڑے عجیب و غریب کھیل کھیلے جاتے ہیں، مثلاً اور کیا کیا کھیل کھیلے جاتے ہیں وہاں؟ اینزا اولیور نے پوچھا۔ بس بہت ہی عجیب و غریب کھیل، کیا بتاؤں تمہیں؟ عدنان نے بدستور مزمع لہجے میں کہا۔ نہیں بتاؤ پلیز، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ بلکہ میں تم سے دلچسپی لینے لگی ہوں۔ تم میرے پسندیدہ نوجوان ہو، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے پھر سینے پر ہاتھ رکھ لیے اور عدنان مغموم نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اینزا اولیور سوالے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد عدنان اس سے کہا، پہاڑوں کی اس ریاست کی روایات عجیب ہیں۔ وہاں پیدا ہونے والے بچے کے حلق میں پہلے خون کے قطرے ٹپکائے جاتے ہیں تاکہ اس کی فطرت میں درندگی پیدا ہو جائے، اور جب وہ اپنی عمر میں پہلے خوراک کھاتا ہے تو وہ بھی کچا گوشت یا اسی طرح کی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ گویا اس کی زندگی میں غذا ایسی رکھی جاتی ہے کہ اس کی فطرت میں وحشت برقرار رہے۔ ہمارے ہاں تعلیم حاصل کرنے کا رواج نہیں، لیکن اب کچھ لوگ تعلیم کے افادیت سے واقف ہو گئے ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں۔ شاہی خاندان کے لیے تعلیم یقینی ہوتی ہے کیونکہ وہ حکمران ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی تعلقات رکھنا پڑتے ہیں۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہائی شون میں میری جسمانی تربیت کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں کی روایت میں بات شامل ہے مس اینزا اولیور کے، اگر ہم ذہنی طور پر کسی لڑکی سے متاثر ہو جائے تو کسی بھی قیمت پر اس سے اظہار عشق نہ کریں، اور اگر ہم اس سے اظہار عشق کر دیں، اسے باور کرا دیں کہ ہم اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں، تو ہم پر لازم ہوتا ہے کہ یا تو اسے حاصل کر لیں ورنہ قتل کر دیں۔ قتل؟ اینزا اولیور نے پھر سینے پر ہاتھ رکھ لیے۔ ہاں، ہم اسے اور کسی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر اس کا حصول ممکن نہ ہو تو پھر اس کی موت ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے، عدنان نے پوری اطمینان لہجے میں جواب دیا۔ گویا اگر لڑکی نہ چاہے تو اس کے لواحقین یہ بات پسند نہ کریں یا ان کے درمیان کوئی قومی یا نظریاتی فرق ہو تو تب یہ ضروری ہے کہ تم اسے اپنے ملکے سمجھ لو، اینزا اولیور نے پوچھا۔ نہیں، ایسی شکل میں نہیں، بات دو طرفہ ہونی چاہیے۔ دو طرفہ میں سمجھی نہیں۔ مثلا تم ہو، اگر میری قربت کی خواہش مند ہو، اگر تم مجھے پسند کرتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں مس اولیور، تب پھر وہ مجھ پر شرط لاگو ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر لوں، اور اگر حاصل نہ کر سکوں تو پھر تمہاری گردن تمہارے شانوں سے اتار دوں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ فرض کرو میں تمہیں پسند کرتی ہوں لیکن میرا خاندان تمہیں ناپسند کرتا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہوگا؟ قصور کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، لیکن اصولاً یہی ہوگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں، اور اگر ایسا نہ کروں تو پھر مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ او مائی گاڈ، بڑی خوفناک ریاست ہے۔ ہاں مس اولیور، یہ حقیقت ہے۔ ویسے میں آپ کے ذہنی کیفیت جاننا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب مسٹر عدنان؟ مس اولیور نے عدنان کی طرف پرتجسس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بات یہ کہ آپ مجھ سے بڑی اپنائی سے ملتی ہیں، کیا آپ میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھتی ہیں؟ عدنان نے معصومانہ لہجے میں سوال کیا، اور اینزا اولیور کی نگاہوں میں ایک نشیلی کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن دفعتاً وہ ایک جھرجھری لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ سوال ہی نہیں ہوتا پیدا۔ میں تمہیں ہائی شون میں ایک دوست کی حیثیت سے پسند کرتی ہوں، اس کے علاوہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ اینزا اولیور، مس اینزا اولیور، آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ ٹوٹ جائے، مجھے اس سے کیا؟ اچھا، میں اجازت چاہتی ہوں۔ وہ کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔
مس اولیور پلیز آپ ذرا غور تو کر لیجئے، عدنان لجاجت سے بولا۔ فضول باتیں مت کرو، سمجھے تم، میں تو تم پر لعنت بھیجتی ہوں بوچڑ کہیں کے، اس نے غصیلے انداز میں کہا اور لرزتے قدموں سے باہر نکل گئی۔ عدنان کے حلق سے قہقہ آزاد ہو گیا تھا۔ اینزا اولیور ایسی غائب ہوئی کہ پھر 3-4 دن تک اس کی شکل نظر نہ آئی۔ کالگن بھی اس دوران عدنان سے بہت کم ملا تھا، غالباً لیزا کے ساتھ عشق کی پینگیں بڑھا رہا تھا اور مس جین ڈونالڈ بارہا اس کا تعاقب کرتی پائی گئی تھی۔ وہ کئی بار عدنان پر جھپٹی بھی تھی، لیکن عدنان نہایت سرد مہری سے اس کا استقبال کیا تھا اور کبھی بھی اس کا ایسا موقع نہ دیا کہ اسے بے تکلف ہو پاتی۔ عائشہ نے عدنان کی تربیت اس کی پسند کے مطابق جاری تھی اور وہ اس سے پوری طرح مطمئن تھا۔ یہاں کی تفریحات بھی اس کے لیے باعث دلچسپی تھی۔ بے شمار ایرینا بنے ہوئے تھے جن میں ہر شعبے کے لوگ مشقیں کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ آج بھی عدنان ٹہلتا ہوا ایک ایرینا کی جانب نکل آیا۔ یہاں کوئی مقابلہ تھا جو عدنان کے لیے بھی باعث دلچسپی بن گیا۔ اس نے ایرینا کے بالکل قریب ایک کرسی سنبھال لی۔ بہت سے لوگ مقابلے کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تب اس نے ایرینا میں 2 افراد کو اترتے ہوئے دیکھا۔ ان میں شاید ایک امریکی تھا اور دوسرا۔ عدنان نے اس دوسرے شخص کو دیکھا اور اس کا ذہن ہوا میں اڑنے لگا۔ اسے اس شدت کا چکر آیا کہ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں دل اور بدن کی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ اگر کوئی ہمدرد اسے دیکھتا تو بدحواس ہو جاتا۔ پورے بدن نے پسینہ اگل دیا تھا، آنکھوں کے سامنے تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ بمشکل تمام اس نے خود کو سنبھالا اور ایرینا میں موجود اس شخص کو غور سے دیکھنے لگا۔ یقیناً آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی، یقیناً یہ سب کچھ خواب نہیں تھا۔ جو کوئی اس کے سامنے تھا وہ حقیقت تھا، ایک ٹھوس حقیقت، اور اس حقیقت کو صاف نگاہوں سے دیکھنے کی خواہش اب عدنان کے دل میں شدت سے ابھر رہی تھی۔ اس نے بار بار آنکھیں ملی، تاریکیوں کو جھٹکنے کے سر کو کئی بار جھٹکا اور پھر اس شخص کو دیکھنے لگا جو اپنے مد مقابل سے کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں الگ ہو گئے۔ ہاں، وہ شیران ہی تھا، یقینی طور پر وہ شیران ہی تھا۔ اگر اس کا کوئی ہم شکل ہوتا تو اتنی مماثلت ناممکن تھی۔ وہی قد و قامت، وہی عمر، وہی شیر جیسی بے جگری، وہی مردانہ انداز۔ عدنان اپنے باپ کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ شیران ہی تھا، لیکن کیا یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا؟ ایک شخص جس کی موت میں کوئی شک و شبہ نہ تھا، جس کے لیے بات پایہ تکمیل کو پہنچ چکی تھی کہ وہ کالی گھاٹی میں اپنی زندگی کی قربانی دے کر پہاڑوں میں رہنے والوں کو بچا چکا ہے، وہ جس کا سنگی مجسمہ تہمانہ کی زینت تھا اور جسے ایک محب وطن انسان کی حیثیت سے ہمیشہ یاد کیا جاتا تھا، زندہ اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ عدنان کو اپنا بدن بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں شیران پر جمی ہوئی تھی اور شیران اپنے مد مقابل کے سامنے مقابلے کے پہلے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ پھر وہ ناقابل یقین منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ جب شیران کا مد مقابل فٹ بال بن گیا تھا، اس کا دل چاہا کہ کھڑے ہو کر قہقہے لگائے، اپنے بابا کو مبارکباد دے، اسے کے گلے سے لگ جائے، لیکن سنجیدگی اسے سنبھالے رکھا۔ اور جب شیران اپنے مد مقابل کو شاید ہمیشہ کے لیے ناکارہ بنا کر ایرینا سے نکلنے لگا تو عدنان نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس پر ہی جانی کیفیت آ رہی تھی۔ مقابلے کی سنسنی خیزی نے چند لمحات کے لیے اس کی توجہ شیران کی حیرت انگیز زندگی سے ہٹا دی تھی، لیکن اب وہ پھر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ناقابل یقین بات تھی، لیکن جو کچھ سامنے تھا اسے کیسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دوڑ کر شیران سے لپٹ جائے، اپنا کلیجہ چیر کر اس کے سامنے رکھ دے۔ وہ تیزی اس کی جانب لپکا، لیکن تب تک شیران کے گرد اچھا خاصا جھمگٹا لگ چکا تھا۔ چنانچہ عدنان بھی خاموشی سے ان میں شامل ہو گیا۔ آپ کی اس کامیابی نے ہمیں آپ کا مداح بنا دیا ہے، کیا ہم آپ سے متعارف ہو سکتے ہیں؟ ایک نوجوان نے تعریفی نظروں سے شیران کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میرا نام شیران سلامن ہے۔ یہ مقابلہ آپ نے بڑے اعتماد سے جیت لیا، لیکن آپ کا انداز دوستانہ مقابلے کا نہ تھا۔ آپ نے ہائی شون کے اصولوں کو توڑے بغیر اپنے مد مقابل کو سخت زخمی کر دیا۔ اس کی کوئی وجہ تھی؟ وہ اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، جبکہ مجھ سے اونچا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، شیران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ عدنان کی آنکھوں میں نشہ اتر رہا تھا، اس کے کانوں میں اپنے باپ کی آواز رس گھول رہی تھی، لیکن پھر ایک اور خیال ذہن میں آیا۔ شیران زندہ ہے، لیکن وہ یہاں کیسے آیا؟ کیوں آیا؟ کیا اس کا جذباتی ہو کر شیران کے پاس پہنچ جانا مناسب ہوگا؟ یہ عدنان کی فراست تھی، جس سے کام لیتے اس نے خود کو جذبات کے دھارے میں بہنے نہ دیا۔ وہ شیران کے دشمنوں کے بارے میں جانتا تھا، وہ خود ان لوگوں کے خون کا پیاسا ہے۔ اگر شیران زندہ ہے تو یقیناً اس کے دشمن اس سے غافل نہ ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے دشمنوں کی کسی سازش کی زد میں ہو، ورنہ شیران جیسے شیر کو ہائی شون میں کسی تربیت کی کیا ضرورت تھی؟